बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों हमने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर हमने कहा कि भारत ने अपना 14,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो चीन की अमलदारी में देना कबूल कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को निकाल के आज़ाद कश्मीर जो है उसका रकबा 13,200 और कुछ मुरब्बा किलोमीटर बनता है। यानी जितना पाकिस्तान का टोटल आज़ाद कश्मीर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रकबा जो है वो भारत ने चाइना की अमलदारी के अंदर देना कबूल कर लिया है और इसके ऊपर जश्न भी मना रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मोदी मीडिया, चूंकि मोदी साहब ने उसी तरह की जबर, इस्तबदाद और क्लैंप डाउन क्रिएट किया हुआ है मीडिया के ऊपर, जिस तरह का इमरान अहमद खान नियाजी साहब और उनकी पार्टी ने क्रिएट किया हुआ है। था नहीं था, अब भी है, अब भी है। उनका क्लैंप डाउन जो है वो है इस वक्त मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। इसलिए मोदी साहब का ये जो सरेंडर था, ये इसको एक बहुत बड़ी फतह बना के दिखाया गया। लेकिन भारत के अंदर जो सीन वॉइसेस हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देता, उनमें एक सुब्रमण्यम स्वामी साहब, क्या नाम है उनका, वो पाकिस्तान के अंदर हाई कमीशन भी रह चुके हैं, बड़े मशहूर हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं ये परवीन साहनी साहब हैं। परवीन साहनी साहब अपने नाम के साथ ओहदा नहीं लिखते और उसकी वजह ये है कि ये इंडियन आर्मी से ड्रम आउट हुए थे। बेसिकली तो मेरा ख्याल है ये कर्नल थे, लेकिन मेजर के रैंक के ऊपर करके इनको ड्रम आउट किया गया था, कोई मसला था इनके साथ। लेकिन उसके बाद उन्होंने दिफाई एनालिसिस बन गए, लॉजिकल बात करते हैं, क्रिटिकल होते हैं अपनी फौज और उसके ऊपर जो लोग हैं, लेकिन ये उनका अपना मामला है, वो एक क्रिटिकल व्यू रखते हैं उसके हवाले से। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई प्रो चाइना या प्रो इंडिया हैं, वो बहुत बड़े पक्के पीढ़े किस्म के नेशनलिस्ट हैं जो हैं परवीन साहनी। वैसे मैं वैसे ही तज़किरे के लिए अर्ज करता चलूँ कि ये साहनी जो ज़ात है दरियाए जेहलम के इर्द गिर्द है। जेहलम जब पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है मकबूजा कश्मीर से निकल के, और उस वक्त ये जो है इसके इर्द गिर्द बसने वाले कबाइल हैं, और अगर परवीन ने नहीं तो इनके बुजुर्गों ने ज़रूर इस इलाके से हिजरत की होगी। साहनी इसके अलावा पूरे बरसगीर में कहीं पाए नहीं जाते। वो खैर 1947 के बाद हो गया होगा, तो मैंने कहा तो अब उन्होंने जो व्लॉग किया है हम उसकी इंफॉर्मेशन हमने ली है, उनके शुक्रिया के साथ उसको कुछ शेयर करेंगे। और जब आप परवीन साहनी साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है फोर्स के नाम से आप जाएंगे तो उसके ऊपर वो सिर्फ डिफेंस रिलेटेड वीडियोस करते हैं, और उनका एक मैगजीन भी है, मेरा ख्याल फोर्स के नाम से ही मैगजीन है जो वो निकालते हैं। तो ये एक सूरत हाल थी। मैंने 2-4 और भी जगहों पे फरोला कि हो सकता है इसका कोई काउंटर नरेटिव हो, तो वो सिर्फ मोदी मीडिया की बक बक चख चख और वो गोबर स्वामी जो है या मेजर गुरुवारिया जनरल बख्शी यार वैसे आता है यार। मैं सोचता हूँ यार इसको जर्नैल किसने बनाया होगा यार, ये जो जिस तरह ये बाबा जी जेड़े थे ना रिटायर बुलडॉग की तरह, वो बंदा गल ते आराम नाल करे ना यार, ठीक है ना, लेना देना तो मेरा मतलब है कि किस्मत दा हुंदा है, लेकिन बंदा गल ते आराम नाल ना करे यार, वो तो बंदा बाबा गल भी नहीं करता। मैं सोचता हूँ ये घर में चाय कैसे मांगता होगा जनरल बख्शी। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये मैंने उनका विलाग सुना है, एक से ज्यादा मरतबा सुना है, रिवर्स कर करके सुना है, ठीक है। भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, आपने गौर से सुनना, ठीक है। भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और उसे वफाक का हिस्सा यानी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया,
اور بھارت کے اندر لگے تمام نقشہ جات جو تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور نیا نقشہ بھارت کا جاری کر دیا، جس کے جواب کے اندر ہمارے چول نے بھی نیا نقشہ جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، عمران احمد خان نیازی نے، یہ ان کا ریٹیلیشن تھی۔ اس نقشے میں کشمیر کو، ریاست کشمیر کو، جس کے اندر گلگت بلتستان اور ہمارا آزاد کشمیر بھی شامل تھا اور اکسائی چین بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا انہوں نے بھارت کا حصہ دکھایا ہوا تھا اور اس کو ایک آفیشل نقشہ کہا گیا۔ امیت شاہ صاحب نے 56 انچ کی چھاتی کے اوپر ہاتھ مار کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ نقشہ جاری کر دیا۔ تو آپ کو پتا چائنیز جو ہیں وہ بڑے آرام کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ چائنیز نے ذرا اپنی وہ ہینی مینی جو آنکھیں ہیں وہ پوری کھول کے تو ایسا کر کے وقایا۔ تو یہ جو یہ شنکر جو ہے نا، جے شنکر، ہاں جے شنکر صاحب، اور جن کو پی ٹی آئی نے اپنے مظاہرے سے خطاب کرنے کے لیے بیرسٹر سیف نے بلایا تھا، وہی جے شنکر صاحب جو تھے، یہ بھاگے بھاگے بیجنگ گئے اور انہوں نے صفائی پیش کی کہ گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹی ہے وہ تو چینج نہیں ہوگی، ہم نے جسٹ اپنے الیکشن آ رہے ہیں اور ان الیکشن میں مودی صاحب کی ذرا اکشا کرنے کے لیے، انہیں اوپر اٹھانے کے لیے ہم نے کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر برا نہ منائیں۔ چینیوں نے ان کی اس گزارش کو منافقانہ میں کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہمارا رد عمل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب رد عمل کیا تھا کہ چائنا نے اکسائی چین اور اس کے ساتھ جو اروناچل پردیش ان کا جو صوبہ ہے اس کے اندر جو ہمارے ہاں لائن آف کنٹرول ہے، ان کے ہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، چائنا اور انڈیا کے درمیان انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اٹھائی اور 2 کلومیٹر اندر لے آئے، وہاں پہ ان کو مل گئے انڈین فوجی۔ میں بات کو نا مختصر کر کے سنا رہا ہوں تو یا سادی کر کے سنا رہا ہوں کہ جس لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر چینے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی انڈیا اور اکسائی چین کی جتنی سرحد تھی اور جو ہے انڈیا، اس کے درمیان اور وہ جو تھا ان کا وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھا، تو اس کو اٹھا کر چینے 2 کلومیٹر بھارت کے اندر آ گئے اور بھارتیوں کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو انڈینز کے ساتھ، جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا تھا اور بھارتیوں نے کیا تھا۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے، جو کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے کہاں کیا تھا؟ سیاچین کے اوپر۔ ہر سردیوں کے اندر جب برف باری بہت تیز ہو جاتی تھی، ٹمپریچر جو تھا گلیشیئر کے اوپر -37 اور 38 ڈگری پہ چلا جاتا تھا، تو اس وقت پاکستان کے جو افواج جو تھے یا وہاں کے جو سرحدی پہ محافظ ہوتے ہیں وہ نیچے اتر آتے تھے گلیشیئر سے، اور جب یہ مارچ اپریل کے اندر یہ ذرا موسم گرم ہونا شروع ہوتا تھا تو دوبارہ چلے جاتے تھے۔ تو 85 میں یا 85 میں میرا خیال ہے 84 کے اندر شاید یہ اوپر گئے دوبارہ واپس، تو پتہ چلا کہ جو یہ چھوڑ کے آئے تھے اپنے مورچے وغیرہ، ان میں تو انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر تاک کے پاکستانی فورس کے جو جوان آئے تھے ان کے وہ نشانے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سیاچین جو تھا وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی کہ انڈیا نے آگے ان پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، وہ بھی کوئی بارڈر پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بارڈر سے بڑا اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو انڈیا یوں پاکستان کی ایڈمٹڈ ٹیریٹری کے اندر آ کے اگریشن کا، اگر ہم اس کو دیکھیں نا، دونوں کو کمپیئر کرتے چلے نا، اگر وہ اگریشن تھا تو پھر تو چائنیز نے بھی اگریشن کیا، لیکن اگر وہ اگریشن نہیں تھا انڈینز کے مطابق تو پھر یہ بھی اگریشن نہیں ہے۔ چینیں 2 کلومیٹر تک اندر آ چکے ہیں اور کہتے ہیں 3.5 کلومیٹر ہم نے جانا، یعنی 1.5 کلومیٹر ابھی ہم نے اور آگے آ کے تو لائن کھینچنی ہے، یہ سارا علاقہ ہمارا۔ جب وہ 2 کلومیٹر کی اپنی ساری برجیاں اور سارے اپنے وہ جو بارڈر کے اوپر جو بنی ہوتی ہیں، کیا بنی ہوتی ہیں جی، وہ چوکیاں وغیرہ اٹھا کے آئے ہیں، تو اس عمل کے اندر انہوں نے 14,000 کلومیٹر کا رقبہ جو تھا اس کے اوپر اپنی عملداری قائم کر دی۔ اب اگر بھارت کو فتح ہوئی ہے، جو کہ مودی میڈیا کے مطابق ہوئی ہے، گودی میڈیا کے مطابق لینڈ مارک اچیومنٹ چائنا کے ساتھ ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے
کہ وہ جو اپریل 2020 والی صورتحال تھی، چائنا کو اس کے اوپر اپنی فورسز واپس لے جانی چاہیے. یہی ہے نا کہ چائنا 2 کلومیٹر اندر آ گیا تھا، اب وہ 2 کلومیٹر پیچھے ہٹے. نہیں، جو تجویز پیش کی تھی صدر یی نے، اس نے کہا تھا کہ یار جہاں پہ ہم لائن لے آئے ہیں نا، ہم اس سے 2 کلومیٹر پیچھے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی 2 کلومیٹر پیچھے چلے جائیے. اس 4 کلومیٹر کی پٹی کے اندر اس کو ہم بفر زون بنا لیتے ہیں. اس کے اندر ہمارے لوگوں کے جانور بھی چڑھیں گے، ہمارے لوگوں کے بھی چڑھیں گے، آپ کے بھی چڑھیں گے، اور جو لوگ ہیں ان کی ایزی آمد جامد ہو. اس 2 کلومیٹر سے جب لوگ اندر آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پائے نا آپ کہاں کے شہر، سوری 4 کلومیٹر کی پٹی سے. اور جب 4 کلومیٹر کی پٹی سے آگے جانے لگیں تو آپ پوچھ لیجئے گا کہ آپ کے شہری ہیں کہ نہیں، تاکہ چینی ادھر رہیں اور انڈین ادھر رہیں. ٹھیک ہے، یہ تجویز صدر یی نے پیش کی تھی، اور اس معاملے کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، بعد میں طے کر لیں گے. اچھا، یہ یہاں پہ اروناچل پردیش اور کشمیر دونوں کے ساتھ 2 الگ تنازعات جنریٹ ہوئے. اب چلیے بنگلہ دیش کے پاس اگر این ایل ای دکھا پائے تو وہاں پہ ایک چکن نیک بنتی ہے. اگر بنگلہ دیش کی چونج کے اوپر بس ہمیں تھوڑا جہی رقبہ ہے جہاں سے سڑک وڑک 1-2 گزر سکتی ہیں پرلی طرف جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آؤ. اور چائنا نے اس پہ بھی کلیم کر رکھا ہے، اور کم از کم چائنا کے انڈیا کے ساتھ 6 مختلف جگہوں کے اوپر کلیم ہیں جو وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا ہمارے علاقے میں گھسا ہوا ہے. تبت الگ ہے، یہ مطلب یہ سارا جو علاقہ ہے نا، یہاں پہ 6 کلیم ہیں. تو ابھی صرف 2 کلیم انہوں نے کول ڈاؤن کیے ہیں، اور انڈیا کو تقریباً گلگت بلتستان جتنے رقبے سے بے دخل کر دیا. میرا صحیح لوکنڈیا انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھی، اب ان کے ساتھ ہوئی ہے. اب کہتے ہیں نہیں دیکھنا. اچھا، اس کے نیچے کن کترے بھی آ گئے نا. پاکستان کے اندر جو انڈیا کے ایجنٹ پائے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں، پچھلے دنوں نے بڑی فائنانسنگ کر کے جنریٹ کی ہے، کئی تھے کن کترے اپنے مذہب تک چھٹ گئے نا یار، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ 4 کلومیٹر کا زون اسٹیبلش کرنا، 4 کلومیٹر چوڑائی، لمبائی اس کی بہت لمبی ہے. اب اس کے اندر ایک اور بھی بات آ جاتی ہے. بھارت کہتا ہے جی ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر کی لمبائی جو ہے وہ 3480 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے. چائنا کہتا ہے جی نہیں، وہ صرف 2000 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے چائنا بہت زیادہ اندر آ کے نا بہت سارے رقبے کے اوپر اپنا حق جتا رہا ہے. لیکن صدر یی نے کہا یار جنگ کا فائدہ کوئی نہیں، اس کو فی الحال یوں فریز کر لیتے ہیں، مستقبل میں ہماری آئندہ جنریشنز طے کرتی رہیں گی. اب یہ صدر یی کا فارمولہ تھا. تو شنکر صاحب نے، بیرسٹر سیف کے جو نان کے رشتہ دار ہیں نا، جے شنکر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے ایک انٹرویو کے اندر. اور کیوں فرمایا؟ کیونکہ ملاقات ہونی تھی برکس کی سائیڈ لائن کے اوپر صدر یی کے ساتھ. تو صدر یی کو کہنا تھا مہاراج آپ نے جو کہا ہم نے قبول کیا، آتیا نہ کیجئے، مہاراج قبول فرمائیے، بلیدان آپ کی خدمت میں پیشی خدمت ہے. یہ کرنے گئے تھے. اب جتنے بھی انڈین اپولوجسٹ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، میں سوچ رہا تھا جتنی تعداد میں وہ آئے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا انڈیا سے آپریٹ ہونے والی کتنی آئی ڈیز پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹویٹ میرا ہوتا ہی تھلے جا کے مل جائیں گے، تو میں ڈیلیٹ نہیں کیتا نا، ان کو بلاک کیا نیچے، ٹھیک ہے. تو اب بتائیے 14,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے، یہ اندازہ ہے 14,000 سے زیادہ ہے. 14,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ سرنڈر ہو گیا، یعنی کہ وہ بھارتی عملداری میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ بھارتی عملداری سے نکل گیا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ سرنڈر نہیں ہو؟ اب اس علاقے کے اندر چائنیز بھی آ سکیں گے اور انڈینز بھی جا سکیں گے. چائنا کے لوگوں نے، فوج نے یہاں پہ اگر گشت کرنا ہوگا تو وہ پہلے انڈین کو اطلاع دیں گے کہ ہمارے اتنے فوجی جو ہیں اس علاقے کے اندر اتنے عرصے میں پھرتے رہیں گے، اور اسی طرح انڈین نے اگر کرنا ہوگا تو کرتے رہیں گے. یار ہم بھی تو آپ سے مقبوضہ کشمیر کا یہی مانگتے ہیں نا کہ یار مشترکہ کر دیں، اوپن کر دیں، آتے جاتے رہے ہیں، تو دیکھ لیں گے پھر مستقبل کے اندر. ہمارے ساتھ نہیں کرنا. اب یہ سچویشن اوائڈ کی جا سکتی تھی. آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ سچویشن اوائڈ کی جا سکتی. کیسے؟ کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کر کے. بھارت نے اس سے مکمل انکار کر، تو پھر اس کا جواب ہم نہیں دے سکے، ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے.
لیکن اللہ تو بڑا بے نیاز ہے نا، اس نے کسی اور کے ہاتھ سے دلوا دیا۔ مودی صاحب چپیڑ بہت سخت وجی ہے آپ کے منہ کے اوپر اور آپ کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر، اب نیچے آ کے بھونکیے گا۔ بڑا مزہ آیا ہے، اللہ کی قسم ہے بڑا مزہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔